अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बस शावर लेने गई थी और आप कैसे बेशर्मों की तरह बेहुदा बातें कर रहे हैं। जिमल ने कहा, ओ बीबी, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए मैंने। तुझे अपनी आंखों से नहाकर लड़खड़ा कर चलते हुए तबरेज़ के कमरे से निकलते देखा है। कमर ऐसे पकड़ रखे जैसे रात भर। बीजान की बात पर जिमल की आंखों में तो आंसू आ गए थे। बीजान को सौतेली पोती एक आंख नहीं भाती थी। वो कहने लगी, उठा अपना बोरिया बिस्तर। जिस कोठे पर तेरी माँ ने मेरा बेटा फंसाया था ना, वहाँ जाकर तू भी इश्क लड़ा ले, नाजायज़ कहेंगी। जब तबरेज़ ने उस पर इल्ज़ाम लगते सुने तो कहने लगा, ये कहीं नहीं जाएगी, मैं इससे निकाह करूँगा। जैसे ही तबरेज़ उसके करीब आया तो वो सच में लूल। क्या करने गई थी तू तबरेज़ के कमरे में? साथ साथ बता मुझे, वरना अभी के अभी तुझे बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। गिरे बालों को तौलिए से पोंछती हुई वो कमरे से बाहर निकली थी। एक हाथ उसने अपनी कमर पर रखा हुआ था और जैसे उसने कमरे से बाहर कदम रखा तो वो कमर पर हाथ रखकर लड़खड़ा कर चलते हुए बाहर आई थी। बीजान सामने लाउंज में बैठी हुई थी और पास उनके घर की बाकी खवातीन भी मौजूद थी। उसे यूं चलता देखकर बीजान को तो गुस्सा आ चुका था। बीजान की गर्जदार आवाज़ सुनकर जिमल ने सर उठाकर देखा और हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी, बीजान, मैं नहाने गई हुई थी। मेरे वॉशरूम का नल ख़राब हो गया था और पानी नहीं आ रहा था। नहाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं इस कमरे में नहाने के लिए आ गई। वो मासूमियत से बोली थी। तभी बेजान बड़ी हकारत से उसे देखकर कहने लगी, क्यों? नहाना क्यों ज़रूरी था? सारी रात ऐसा क्या करती रही कि तुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया? बता मुझे, तेरे लक्षण तो मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लग रहे थे। काशिफ को लाख बार कहा था कि तू जैसी बेहया को यहाँ मत लाए, तुम्हारे घर के मर्दों की हालत ख़राब करेगी। जैसे तेरी माँ ने मेरे बेटे को फांसा था, वैसे ही तो अब हमारी अगली नस्ल ख़राब करेगी। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जिमल हक्का बक्का सामने बीजान के अल्फाज सुन रही थी। वो कहने लगी, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही आप बीजान? मैं तो सिर्फ शावर लेने के लिए गई थी। आप कैसा इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर? तभी साथ खड़ी रेहाना बेगम के अंदर का तूफान जागा। क्या आपने ये बाल धूप में रहकर सफ़ेद किए हैं? अगर तो नहाने गई थी तो लड़खड़ा कर क्यों चल रही है, जैसे पहली रात की दुल्हन सुबह सुबह कमरे से बाहर चल कर आती है? कमर किस लिए पकड़ रखी है तूने? दूसरा, जैसी तेरी हालत है तो लग तो नहीं रहा कि तू सिर्फ नहा कर ही वापस आई है, और भी बहुत कुछ कांड किया होगा तूने। बेजान ने फौरन आगे बढ़कर जिमल को बालों से पकड़ लिया था। वो रोते हुए कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं सिर्फ नहाने के लिए गई थी। आप मुझ पर ऐसे गंदे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था इस वक्त। उसे सर में दर्द की टीसें उठने लगी थी और कमर में भी शदीद दर्द हो रहा था। एक तो उसे रहने के लिए कमरा ही ऐसा दिया गया था जहाँ पर ना ही ठीक से हवा आने के लिए खिड़की थी और ना ही पंखा ठीक से काम करता था। वॉशरूम भी ऐसा था जिसका नल ख़राब था। गर्मी की सताई वो मासूम सुबह सुबह उठकर नहाने के लिए तो आई थी, लेकिन घर के मुकीनों ने एक बार फिर उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू कर दी थी। कमरे में सोया हुआ तबरेज़, जो कुछ देर पहले ही जाकर लेटा था, ये आवाज़ें सुनकर फ़ौरन उठ बैठा था। जैसे उसे सिसकियों में रोती हुई जिमल की आवाज़ आई, वो फ़ौरन उठकर खड़ा हुआ। सामने बेड पर पड़े हुए सामान को देखकर उसकी आंखों में शदीद गम और गुस्सा शामिल हो चुका था। वहाँ पर कुछ ज़नाना कपड़े पड़े हुए थे और उसे इस बात से शदीद किस्म की चिढ़ थी कि कोई औरत उसके कमरे में आई और उसका वॉशरूम इस्तेमाल करे। वो सुर्ख आंखें लिए उठा और उन कपड़ों को हाथ में लिए कमरे से बाहर निकला। जैसे ही तबरेज़ खानज़ादा पर सबकी नज़र पड़ी तो गोया सबको सांप सूंघ गया। वो घर का सबसे ज़िद्दी, घमंडी और गुस्से वाला लड़का था और उसके आगे उसके माँ बाप की भी नहीं चलती थी। बेजान तो अपने पोते के सदके बाहर ही जाती थी। गुस्से के मारे कमरे से बाहर निकलकर उसने वो कपड़े ऊपर उठाए और कहने लगा, ये कपड़े किसके हैं और किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में रखे गए हैं? अभी उसने कपड़े सामने फर्श पर उछाले ही थे कि तभी अंदर से जिमल डर कर निकल कर सामने आई। तबरेज़ की नज़र जैसी उस पर पड़ी तो वो गुस्से से सुर्ख हो चुका था। जिमल शर्म से आंखें बंद कर चुकी थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी ज़मीन फटे और वो उसमें धंस जाए। जल्दी से बीजान ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ जिमल के मुंह पर मारा और कहा, यही है वो लड़की जो तुझ पर डोर डालने की कब से कोशिश कर रही है? क्या किया तुमने इसके साथ अब्रे? बताओ मुझे।
اس کے تو اترے ہوئے کپڑے بھی تمہارے کمرے میں موجود ہے۔ اس لڑکی کو میں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی، بلکہ دھکے مار کے اس گھر سے نکالوں گی۔ زمل رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ خدارا مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مجھے گھر سے مت نکالیں۔ اسے روتے ہوئے تبریز کی طرف دیکھا تھا اور کہنے لگی، تبریز آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ان کو بتائیے نا میرے اور آپ کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں تو صرف شاور لینے کے لیے آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ یہ لوگ مجھ پر گندے الزام لگا رہے ہیں، خدارا ان کو بتائیے، میری پاک دامنی کا ثبوت دیجیے۔ لیکن تبریز تبھی آگے بڑھا۔ ایک نظر اس نے روتے ہوئے زمل کے چہرے کو دیکھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی رنگت مزید نکھر کر سامنے آ چکی تھی اور ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد بی جان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ کل رات میں نے ہی اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور پھر ہمارے بیچ وہ سب کچھ ہو چکا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سن کر تو زمل کے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ اسے لگا تھا کہ تبریز کم از کم اس کا ساتھ ایسا کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ بی جان کو تو جیسے اسے ذلیل کرنے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ زمل کو تھپڑ مار کر کہنے لگی، دیکھا، پیشہ ور خون ہے یہ، جیسی اس کی ماں تھی ویسی ہی بیٹی ہے۔ یہاں آئیے ہمارے خاندان کے مردوں کو پھانسنے کے لیے، تاکہ ہمیشہ کے لیے جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ سکے۔ دفع ہو جا، نکل جائے اس گھر سے۔ جس گوٹے پر تیری ماں رہتی تھی نا، وہیں پر جا کر عشق لڑا۔ خبردار جو دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا۔ بی جان نے اسے دھکا مار کر گھر سے نکالنا چاہا تھا، لیکن تبھی تبریز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ بی جان کو دیکھ کر کہنے لگا، گناہ میں نے کیا اور میں بھی برابر کا حصے دار ہوں، تو سزا صرف اسے کیوں مل رہی ہے؟ میں بھی اس کے ساتھ اس گھر سے۔ پلیز پلیز مجھ سے الگ مت ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا۔ مجھ سے دور مت جائیے گا، ورنہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ اس کے کالر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر مسلسل گڑ گڑا رہی تھی۔ مکمل طور پر بھیگے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا پورا وجود گیلا تھا۔ وجود کے ساتھ کپڑے چپکے ہوئے تھے اور ایسے میں وہ سامنے کھڑے اس شخص کے سینے میں اپنا چہرہ اور اپنا وجود پیوست کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ شخص بت بنا کھڑا تھا، جس طرح وہ اس کے سینے میں پیوست ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر بالکل نہیں رکھا تھا اور بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے کھڑا تھا۔ باہر بڑے زوروں سے بادل گرجے اور ایک بار پھر بجلی چمکی تھی۔ جیسے ہی گرجدار بادلوں کی آواز آئی، وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر مزید اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کے خوف کے مارے اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ مجبوراً تبریز کو بھی اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنا پڑا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو لڑکی، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ، پلیز دور ہٹو مجھ سے۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں پر میرے ساتھ اس حالت میں دیکھ لیا تو تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن زمل کو بچپن سے ہی بادلوں کے گرجنے سے بے حد خوف آتا تھا۔ جب بھی مونسون کا سیزن شروع ہوتا اور شدید طوفانی بارشیں ہوتی تو وہ ڈر کر اپنی ماں کے پلوں میں ہی چھپا کرتی تھی۔ پھر جب ماں کی ناگہانی موت ہو گئی تو وہ اپنے باپ کے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی۔ جس رات شدید موسم خراب ہوتا، اس کی ساری رات جاگتے ہوئے اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر سوتے گزر جاتی تھی۔ آج اس کے پاس وہ دونوں سہارے موجود نہیں تھے اور خوف اس قدر شدید تھا کہ وہ اس پتھر دل نامحرم کے سینے سے لگ کر اپنے ڈر کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسی بارش میں تیزی آئی اور بادل گرجنا کم ہوئے، تب وہ کپ کپاتے ہوئے اس کے سینے سے الگ ہوئی تھی۔ نیم روشنی میں تبریز اور زمل کی آنکھیں ٹکرائی تھی۔ وہ گڑبڑا کر فوراً اسے الگ ہوئی اور روتی ہوئی اپنے ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپا کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندھیرے سے اور بادلوں کے گرجنے سے بہت خوف آتا ہے۔ تبریز کے دل کے تار وہ لڑکی چھیڑ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے والد کاشف صاحب نے اسے کہا تھا کہ جاؤ ریلوے اسٹیشن سے زمل کو لے آؤ۔ اس وقت لاؤنج میں گھر کے سبھی افراد موجود تھے، بی جان، ریحانہ بیگم، کاشف صاحب اور ان کی اولادیں۔ زمل کا نام سنتے ہی بی جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، جبکہ ریحانہ بیگم بھی غصے سے اکھڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، وہ ناجائز لڑکی کہاں آ رہی ہے اور میرا بیٹا اسے لینے کے لیے کیوں جائے گا؟ کاشف صاحب نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جو ہوا سو ہوا، لیکن وہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، ہمارا خون ہے۔
یہ بات تم لوگ بھی جانتے ہو کہ اب اس کے سر پر نہ ہی ماں کا سہارا ہے اور نہ ہی باپ کا۔ ایسے میں اگر ہم اسے یہاں لے کر نہیں آئیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ لیکن بی جان فوراً کہنے لگی، کاشم تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ فیصلے کرو گے؟ آج تک اس گھر میں جو بھی فیصلہ ہوا وہ میری مرضی سے ہوا ہے۔ میں اس بد کردار عورت کی بد کردار بیٹے کو اس گھر میں ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ اس کی وجہ سے میرے مرحوم شوہر نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا، اور اب تم اس کی اولاد کو اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو، اپنے باپ کی روح کو تکلیف دینا چاہتے ہو۔ کاشف صاحب بھی گہری سانس خارج کر کے رکھے تھے۔ اس خاندان کی مکینوں کے اندر نفرت اس قدر زیادہ بھری ہوئی تھی۔ پی جان کا سگا بیٹا جس نے من پسند شادی کی تھی، وہ نہ صرف خاندان اور برادری سے باہر تھی بلکہ وہ ایک ایسی عورت سے عشق کر بیٹھا تھا جو کوٹھے پر رہتی تھی۔ اس کی خاطر وہ پورے خاندان کے خلاف چلا گیا تھا، یہاں تک کہ بی جان تو اپنے بیٹے کی آخری رسومات میں بھی شامل نہیں ہو گئی تھی۔ خانزادہ خاندان اپنی روایات کا پکا تھا، لیکن کاشف صاحب اپنے چھوٹے بھائی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، اور پھر لاوارث، یتیم اور روتی ہوئی زمل کو دیکھ کر انہیں بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا۔ وہ ان کے خاندان کا خون تھی، اور ایسے میں انہوں نے زمل کو کال کر کے کہا تھا، بیٹا میں تمہیں وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں نے تمہارے لیے ٹرین کی ٹکٹ بک کروا دی ہے، تم پہلی فرصت میں ہی یہاں چلے آؤ۔ تبریز کو شروع سے ان معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے اس کی زندگی ہاسٹل میں پڑھائی کرتے ہوئے گزر گئی تھی، اور اب اس کا سارا دھیان اپنے بزنس کو دن دگنی رات چگنی ترقی کروانے پر تھا۔ اپنے باپ کا اشارہ ملتے ہی وہ اس معصوم سی لڑکی کو لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ معصوم سی لڑکی کالی چادر میں لپٹی ہوئی اسٹیشن پر اتری تھی۔ سب سے منفرد ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان چکا تھا، کیونکہ وہ بالکل اپنے باپ جیسی گہری نیلی آنکھوں والے خوبصورت چہرے کی مالک تھی۔ جمل اپنے سامنے جب تبریز کو دیکھا تو وہ تھوڑی گھبرا بھی گئی تھی، کیونکہ تبریز کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آئی تھی۔ اسٹیشن سے گھر تک کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا، اور اسی دوران اچانک خاندان میں ایک بہت بڑی ایمرجنسی بن چکی تھی، جس کی وجہ سے بی جان، ریحانہ بیگم اور کاشف صاحب وہاں چلے گئے تھے۔ راستے میں موسم کافی خراب ہو چکا تھا، اور زمل ڈری سہمی مٹھیاں بھینچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسی وہ تبریز کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو ایک دم سے بادل گرجنے کی آواز آئی تھی، اور ساتھ ہی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ ایسے میں اپنا چہرہ چھپا کر وہ جس انداز میں تبریز کے قریب آئی تھی، تبریز کے دل کے تار گویا وہ چھیڑ چکے تھے۔ ابھی بھی وہ تبریز کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، اور اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جس سے وہ تبریز کو بھی بھگو رہی تھی۔ تبریز نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب محسوس نہیں کیا تھا۔ تبھی بھی جان لاٹھی ٹیکتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ یہ اتفاق تھا یا پھر زمل کا مقدر کہ اسی وقت لائٹ بھی آ چکی تھی۔ صاحب نے اس غیر لڑکی کو اپنے پوتے کے سینے سے لگا دیکھ کر بی جان کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، اور کاشف صاحب کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ تبریز فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگا، آپ لوگ غلط نہ سوچیے گا، موسم خراب تھا اور یہ ڈر رہی تھی۔ بی جان تو اسے دیکھ کر ہی حقارت سے کہنے لگی، ہاں ڈر لگ رہا تھا، تبھی تیرے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ میں تو کہہ رہی اس لڑکی کو میں یہاں ہرگز برداشت نہیں کرنے والی۔ کاشف، اسے اسی ٹھکانے پر چھوڑ کر آ جہاں پر اس کی ماں رہتی تھی۔ اس کا نہ مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میرے اس خاندان سے۔ زمل روحانسی ہو کر رونے لگی تھی۔ کاشف چچا کے پاس جا کر وہ روتے ہوئے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چچا جان مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا، اور یہ دادی جان میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ میرا اس دنیا میں آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے، میں عاجز ہو کر ایک کونے میں پڑی رہوں گی، پلیز مجھے کہیں چھوڑ کر مت آئیے گا۔ وہ اس وقت باتیں کرتی ہوئی بے حد مجبور اور بے بس لگ رہی تھی۔ تبھی جان کہنے لگی، تو ہم اس لڑکی کو یہاں اس گھر میں لے تو آئے ہیں، لیکن اب میں اسے گھر میں دندناتا ہوا نہیں دیکھوں گی۔ یہ اسٹور روم میں رہے گی، اور خبردار جو تم نے مزید اس لڑکی کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو۔ کاشف صاحب بھی مجبور تھے اور اپنی ماں کی مزید خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے زمل سے کہا، جاؤ بیٹا اپنا سامان اٹھاؤ اور جہاں تمہیں ملازمہ لے کر جاتی ہے وہاں رہ لو۔ وہ ملازمہ کے ساتھ اس کمرے میں آئی تھی۔ گھر کے آخری کونے میں سب سے الگ تھلگ وہ اسٹور روم موجود تھا، جہاں پر کاٹ کباڑ کا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر کھڑکی تک موجود نہیں تھی، اور ساتھ ایک چھوٹا سا واش روم تھا۔
زمل کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، لیکن فی الحال اسے کمرہ اور واش روم بھی غنیمت لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنا سامان لے کر وہاں پر بیٹھ چکی تھی۔ کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور بار بار تبریز کے ساتھ اپنے وجود کا مس ہونا اسے یاد آ رہا تھا۔ اسے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے کزن کے اتنے قریب جا سکتی ہے۔ پہلا امپریشن ہی اس کا برا کیا تھا، اور گھر کے بڑے لوگ تو اس کے کردار پر تانے کسنے لگے تھے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ تبریز واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ جیسے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ اپنے وجود پر بھیگے نقوش دیکھ کر اسے زمل یاد آئی تھی، جو اس کے سینے سے چپک کر اس کے جذبات کو بھی بہکا چکی تھی۔ وہ لڑکیوں سے دور رہنے والا شخص تھا، اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی، یہاں تک کہ وہ اب آفس میں کام کر رہا تھا، جہاں کئی انگنت خوبصورت لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، لیکن اس نے کسی سے بھی کام کے علاوہ بات کرنا پسند نہیں کیا تھا۔ زمل کے جسم کے نشیب و فراز اس کے سینے پر نقش ہو چکے تھے۔ وہ تھوڑا جھنجھلا کر اپنا ذہن جھٹکتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ پہلے تو 2 دن زمل کو کسی نے گھر میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ دن کا صرف ایک وقت کا کھانا ملازمہ کے ہاتھ زمل کے لیے بھجوا دیا جاتا تھا۔ تبھی ریحانہ بیگم بی جان سے کہنے لگی، بی جان، کیا اس کو یہاں پر ملکہ بنا کر بٹھانے کے لیے آ گیا ہے؟ بی جان تو ویسے اسے نفرت کرتی تھی۔ اس وقت سب ناشتے کی میز پر موجود تھے جب وہ خود لاٹھی لے کر اٹھی اور سیدھا اس کمرے کی طرف گئی۔ ساری رات مچھروں اور حبس کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ ابھی صبح ہوتے اس نے اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اپنے وجود پر لپیٹا تھا اور پھر چارپائی پر سو رہی تھی، جب بی جان نے دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اور زور سے اپنی لاٹھی کو اس کی ٹانگ پر مار کر کہنے لگی، اٹھ رے سحر جلدی، یہاں تجھے مہارانی بنا کر لایا گیا جو تو ابھی تک سو رہی ہے۔ تیری ساری سستیاں میں دور کروں گی۔ وہ بیچاری جو کچھ آدھا گھنٹہ پہلے سوئی تھی، بی جان کے یوں مارنے پر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی، بی جان، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے مار کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں کا بچہ، اٹھ اور آ کر کام کر۔ آج کے بعد تو صبح 6 بجے اٹھ کر کام کاج کرے گی، اور رات 11 بجے سے پہلے اگر آرام کرتی نظر آئی تو تیری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ زمل چپ چاپ اٹھ کر باہر آئی تھی۔ تبریز بھی ناشتہ ہی کر رہا تھا جب اس نے بی جان کے پیچھے مجرموں کی طرح چلتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا، جس بیچاری کو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ جیسے وہ سب کے سامنے آئی تو جان بوجھ کر ریحانہ بیگم نے جوس کا گلاس اپنے پیروں پر گرا دیا۔ تبریز یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ریحانہ بیگم نے فوراً اپنا پاؤں آگے کر کے کہا، اے لڑکی، آ کر میرا پاؤں صاف کر دے اور ایک آنچ کے ٹکڑے بھی اٹھا لے۔ زمل کی طرف سب کی نگاہیں تھیں اور اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر تبریز کے تایا بھی موجود تھے۔ ملازمہ بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ جب زمل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کپڑا کہاں ہے تائی جان؟ جیسے اس کے منہ سے لفظ تائی جان سنا تو فوراً ہی ریحانہ بیگم سے کہنے لگی، کسی بدچلن ماں کی اولاد، خبردار جو میرے ساتھ کوئی رشتہ استعمال کرنے کی کوشش کی تو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ساتھ رشتہ داریاں بنانے کی کوشش کرو۔ تم تو ہماری ملازموں کی بھی ملازمہ ہو۔ یہ جو چادر اوڑھ رکھی ہے نا، کس لیے کر رکھی ہے؟ اسی کے ساتھ آ کر میرے پاؤں سے جو صاف کرو۔ تبریز کو اپنی ماں کا یہ لہجہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آج تک انہوں نے اپنی ماں کو یوں ملازموں سے بات کرتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا۔ تبریز سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا اور وہ فوراً کہنے لگا، ماما، آپ ایسے کیسے بات کر سکتی ہیں اس کے ساتھ؟ اور یہ آپ کا پاؤں کیوں صاف کرے؟ آپ جائیے واش روم میں جا کر دھو لیجیے۔ تبریز کو یوں اس کی طرفداری کرتے دیکھ کر سب لوگوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو خاندان کے معاملات میں کم ہی بولا کرتا تھا، لیکن آج اس لڑکی کی خاطر بولتا دیکھ کر سب اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ تب زمل فوراً جھک کر ریحانہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو فرش پر گر رہے تھے اور وہ اپنے دوپٹے سے ریحانہ بیگم کا جوتا صاف کر دی تھی۔ پھر اپنے ان ہاتھوں سے اس نے کانچ کے ٹکڑے اٹھائے تو اس کی انگلیاں بھی زخمی ہو گئی تھی، لیکن وہاں پر موجود لوگوں کے دلوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے کچن میں گئی تھی۔ اسے اپنی شدید تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک کبھی اس کی ماں نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، لیکن یہاں نہ جانے سے کیا کچھ سہنا تھا۔ اس کے بعد تو بی جان کے کہنے پر ملازمہ نے اسے کام کروانا شروع کر دیا۔ سارے گھر کا کام ملازمہ نے
اپنی نگرانی میں زمل سے کروایا تھا، اور پھر کپڑوں کا انبار اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگی، دھو ان کو، اس کے بعد کچن میں سبزی بھی تیار کروانی ہے۔ زمل کے ہاتھ سن ہو چکے تھے اور ہاتھوں کی ہڈیاں دکھنے لگی تھی۔ تبریز آج گھر ہی تھا اور مسلسل اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اسے اس معصوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا، جو بالکل بھولے بھالی اور کم عمر معصوم سی لڑکی تھی۔ وہ جس قدر نرم و نازک تھی، لگتا تھا جیسے اس نے اپنے گھر میں کبھی اتنا کام کیا ہی نہ ہو۔ ابھی بھی وہ دونوں ہاتھوں سے کپڑوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، اور پھر بھیگے کپڑوں کا ٹوکرا بھر کر چھت پر پھیلانے کے لیے جیسی جانے لگی تو اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ یہ اتفاق تھا کہ تبریز بھی اس وقت سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جلدی سے اس نے زمل کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ زمل نے بھی کپڑوں کی ٹوکری چھوڑ دی تھی اور پھر تبریز کی گردن میں باہیں ڈال کر اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ ریحانہ بیگم، جو اس کی چیخ سن کر دالان سے باہر نکل کر آئی تھی، سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ بار بار تم میرے بیٹے کے اتنے قریب کیوں آ جاتی ہو؟ جب بھی تمہیں دیکھو تو میرے تبریز کے ساتھ چپک کر اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں کبھی بھی تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، ریحانہ بیگم نے کہا۔ وہ فوراً تبریز سے الگ ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں میں موچ بھی آ چکی تھی، اس لیے وہ فوراً کہنے لگی، نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب تبریز کہنے لگا، ماما یہ پھسل کر گرنے والی تھی، وہ تو اچھا ہوا کہ وقت پر آ کر میں نے اس کو سہارا دے دیا۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی، ارے گر رہی تھی تو گر جاتی، مر جاتی تو جان چھوٹ جاتی، تم اس لیے اس کو سہارے دے رہی تھی۔ اپنی ماں اور دادی کی نفرت تبریز کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ زمل نے جیسے ہی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اسے شدید درد ہوا تھا۔ وہ سسک کر کہنے لگی، لگتا ہے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لڑکھڑا کر چلتے ہوئے وہ چھت پر گئی تھی، اور پھر سارے کپڑوں کو اس نے تار پر پھیلایا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تب بھی بڑی مشکل سے لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ تبریز سے اس کا یوں درد برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی تھی اور چارپائی پر بیٹھ کر اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ جب تبریز سب کی نظروں سے چھپتا چھپاتا سیدھا اس کے کمرے میں آیا، وہ اس وقت دوپٹہ اتار کر چارپائی پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ جیسی تبریز کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بھیگے وجود کو دیکھا تو ایک بار پھر اس کی نظریں اس کی دھڑکنوں پر جم چکی تھی۔ زمل نے ہڑبڑا کر فوراً دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تبریز اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی آنسو صاف کر کے کہنے لگی، نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ لیکن تبریز کو اس کا سوجا ہوا پاؤں دکھائی دے چکا تھا۔ اس کے قریب آیا اور پھر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگا۔ زمل نے فوراً اپنا پاؤں جھٹکا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے، ورنہ بی جان پھر میری ماں کو گالیاں دیں گی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنی معصوم اور پاک باز ماں کی عزت پر اٹھنے والا حرف ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس دنیا سے جا چکی ہیں، پھر نہ جانے یہ لوگ کیوں ان کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ تبریز نے ایک نظر اس سے دیکھا اور پھر وہیں پر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں پکڑ کر اس نے اپنے سامنے کیا اور پھر پاؤں کی ہڈی کا مساج کرتے ہوئے اس نے ایک دم سے پاؤں کو جھٹکا دیا۔ زمل کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی، اسے سخت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں کی ہڈی واپس اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ تبریز کہنے لگا، ہاں، پاؤں کو موو کرو، گول گھماؤ۔ وہ اپنے پاؤں کو ایسے موو کرنے لگی تو درد بالکل غائب ہو چکا تھا۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی، اور وہ کہنے لگی، تھینک یو، آپ نے تو جادو کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا اب میں ٹھیک سے چل ہی نہیں پاؤں گی، اور اس حویلی والے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ تبریز بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، تم اب آرام کرو، ملازمت سے میں بات کر لوں گا، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہیں کمرے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ چارپائی پر لیٹ چکی تھی۔ اسٹور روم کا پنکھا بھی خراب ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو تبریز نے باہر آ کر چوکیدار سے کہا تھا کہ جا کر نیا پنکھا لے کر آئے، اور پھر ساتھ ہی ملازموں کو ہدایت کر چکا تھا کہ زمل سے کوئی کام نہیں کروائے گا۔ تبریز کی رعب سے ڈر کر وہ فوراً ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ بے جان شام کے وقت جب اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ملازموں کو کام کرتے دیکھا تو کہنے لگی، وہ مہارانی کی طرح نظر نہیں آ رہی۔
ملازمہ بھی فوراً مرچ مسالے لگا کر کہنے لگی کیا بتاؤں آپ کو بی جان، میں نے آج کیا منظر دیکھا، آپ کو بتاؤں گی تو بلا وجہ آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ بی جان فوراً کہنے لگی صاف صاف بتاؤ مجھے، پہلیاں مت بجھاؤ، کیا دیکھ لیا تم نے؟ ملازمہ فوراً کہنے لگی بی جان پہلے تو سیڑھیوں پر اس چلاک لڑکی نے تبریز صاحب کو اپنے ساتھ چپکا رکھا تھا، اور پھر جیسے کمرے میں گئی تو ساتھ ہی ہاتھوں سے اشارہ کر کے تبریز سائیں کو اس نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پورے 2 گھنٹے تک تبریز سائیں اس کے کمرے میں رہے اور کمرے سے بڑی عجیب عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھی، میں تو شرم کے ہمارے آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جانتے ہیں تبریز سائیں جب کمرے سے باہر نکلے تو مجھے آ کر کہنے لگے کہ زمل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے کوئی کام مت کہنا، سارے کام تم خود کرو گے، اور ساتھ ہی 500 کا نوٹ دے کر بولے یہ بات بی جان کو مت بتانا کہ تم نے مجھے اس کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ اب بتاؤ بھلا، میں نے تو آپ کا نمک کھایا ہے، آپ سے جھوٹ تھوڑی بول سکتی ہوں۔ ملازمہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بی جان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ تبریز سے صاف لفظوں میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اسی روز تبریز کی کوئی خاص میٹنگ تھی امریکہ کے کلائنٹس کے ساتھ، اس لیے وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ بی جان کے اندر لاوا پھوٹ رہا تھا۔ جب اگلی صبح واش روم کا پانی آنا بند ہو گیا تو وہ بیچاری لڑکھڑا کر چلتے ہوئے تبریز کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ فٹافٹ نہا کر باہر نکل آئے گی، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ جیسے وہ نہانے جائے گی تو پیچھے سے تبریز آ جائے گا اور آ کر کمرے میں لیٹ جائے گا۔ وہ نہانے کے بعد فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور صرف ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لائٹس جگمگا رہی تھی۔ تبریز کی آنکھیں کھل چکی تھی جب اس نے اس دوشیزہ کو اپنے کمرے میں خوشبو بکھیرتے دیکھا تھا۔ بالوں کو کھولے وہ تولیے سے پونچھتی ہوئی خود کو دیکھ رہی تھی اور اپنی قمیض کو ٹھیک کر رہی تھی۔ پھر برا کی سٹرپ کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنی قمیض میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ منظر ایسا تھا جس نے تبریز کو حلق خشک کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر نہا کر جیسی وہ کمرے سے باہر نکلی تو بی جان اور ریحانہ بیگم نے تو اس پر الزامات لگانا شروع کر دیے تھے۔ زمل بیچاری کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تو اس خاندان میں آ کر پچھتا رہے تھے جن کی نظروں میں سوائے شک کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی آپ کو اگر مجھ پر یقین نہیں ہو تو کم از کم اپنے پوتے پر تو یقین رکھے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے۔ لیکن بی جان تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی دفع ہو جا یہاں سے، جہاں تیری ماں رہتی تھی وہاں جا، جہاں اس نے میرے بیٹے کو پھنسایا تھا اور میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دیا تھا۔ تیری ماں کے لچنوں کی وجہ سے میرا جوان بیٹا مر گیا، تو جو میں اس گھر میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر مزید زمل سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں، لیکن اپنا حق ساتھ لے کر رہوں گی۔ بی جان حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی جب وہ کہنے لگی اس گھر پر جتنا آپ لوگوں کا حق ہے نا، اتنا ہی میرا بھی ہے، کیونکہ میرا باپ آپ کا بیٹا تھا، ساری زندگی آپ نے ان کو ان کے حق سے محروم رکھا، لیکن اب قانون کے ذریعے میں اپنے باپ کا حق لے کر رہوں گی۔ یہ سن کر ریحانہ بیگم کو تو اپنی جان کے لالے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہتی تھی کہ اس پوری جائیداد پر صرف ان کے بچوں کا حق ہے، لیکن اس لڑکی کی ہٹ دھڑمی دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زمل کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارا اور بولی اچھا دیکھا بھی جان، آ گئی نا اپنی اوقات پر، یہی اس کی اوقات ہے، یہاں آئی ہی اس لیے تاکہ جائیداد کے بٹوارے کروا سکے۔ تبریز کمرے سے باہر کھڑا ان خواتین کی یہ باتیں سن رہا تھا جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمل کو دھکے مار کے اس گھر سے نکال دے۔ پہلے تو وہ چپ رہا، لیکن جب اس کی ماں زمل کو بالوں سے پکڑ کر مارنے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کہنے لگا آپ نے اس پر الزام لگایا نا کہ یہ میرے کمرے میں تھی اور ساری رات ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، تو ٹھیک ہے، میں آج ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ریحانہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، اس بے حیا سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ بی جان بھی فوراً غصے میں آ گئی۔ تبریز کہنے لگا جب آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر کیچڑ اچھال سکتے ہو تو پھر میں سے نکاح کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے ہی ساتھ آپ نے اس کا نام خراب کیا نا، تو پھر میں ہی آپ اسے نکاح کروں گا۔ زمل حیرت سے تبریز کو دیکھ رہی تھی جب اس نے کاشف صاحب کو فون کر کے کہا بابا گھر آ جائیں، میں ابھی اور اسی وقت زمل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ریحانہ بیگم تو اپنا سینہ پیٹنے لگی۔
اور کہنے لگی، دیکھا دیکھا اس کلموہی کو، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، یہاں آئی ہی اس لیے تھی کہ میرا بیٹا چھین سکے، اس نے بھی وہی کام کیا جو اس کی ماں نے کیا تھا۔ زمل چپ چاپ کھڑی رو رہی تھی۔ تبریز اس وقت کال پر بات کر رہا تھا۔ جب وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تبریز آپ ایسا مت کریں پلیز، مجھ سے شادی کر کے آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، آپ کے گھر والے تو میری جان ہی لے لیں گے، آپ ایسا کریں مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ آئیں، میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے پلیز۔ لیکن تبریز اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر والوں کو کیسے ہینڈل کرنا یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی نکاح خواب آ چکا تھا اور تمام گواہان بھی موجود تھے۔ کاشف صاحب تو خوش تھے کیونکہ وہ دل سے یہی خواہش رکھتے تھے کہ زمل اور تبریز کی شادی ہو جائے۔ بی جان اور ریحانہ بیگم اپنے اپنے کمروں میں جا چکی تھی اور انہوں نے نکاح میں شمولیت نہیں کی تھی۔ زمل سادہ سا سوٹ پہنے اوپر سرخ دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے حجاب و قبول کروایا اور کپ کپاتے ہوئے اس نے خود کو تبریز کے نکاح میں دے دیا۔ تبریز نے بھی نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے اور پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ اٹھا اور زمل کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ زمل کا وجود تو کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ وہ پھر اس کمرے میں آیا جہاں اس کی دادی اور ماں بیٹھی تھی۔ کہنے لگا، مبارکباد نہیں دیں گے آپ لوگ مجھے؟ جس لڑکی پر آپ الزام لگا رہی تھی میں نے اسے اپنی عزت بنا لیا ہے۔ بیجان کہنے لگی، دور کر دو اس لڑکی کو ہماری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس نحوست کی ماری لڑکی کی وجہ سے تم نے ہمیں ناراض کر دیا۔ تبریز کچھ نہیں بولا تھا۔ ملازمہ زمل کو تبریز کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی اور وہ وہاں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تبریز کے کمرے میں آنا اسے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ تبریز کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتی وہ اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ بلا شک وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی بے تحاشا گہری سرمئی آنکھیں اور خوبصورت سا گول مٹول چہرہ تھا۔ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ زمل اپنے آپ میں ہی سمٹ کر کہنے لگی، آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبریز کہنے لگا، بار بار ایک ہی بات کب تک دہراؤ گی؟ مجھے تمہیں اس گھر میں رکھنا تھا، تم ہمارے خاندان کی لڑکی ہو، مجھے جو بہتر لگا میں نے کیا، اب مزید یہ رونا دھونا میرے نہیں دیکھنا۔ ہماری شادی کی آج پہلی رات اور میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیر گیا۔ زمل سٹپٹا چکی تھی، اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور تبریز کو لے کر اس کے دل میں اس طرح کے کوئی جذبات موجود نہیں تھے، لیکن وہ مسلسل تبریز کے انداز پر گھبرا کر سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، دیکھیں میں آپ کو پسند نہیں کرتی، آپ میرے ساتھ زبردستی تو نہیں کریں گے نا؟ تبریز اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو، ہماری شادی ہو گئی ہے، نکاح ہوا ہے ایک تو، ویسے جب سے تم میرے سینے سے چپکی تھی اور اپنی ان خوبصورت دھڑکنوں کو میرے سینے پر رگڑا تھا، تب سے میرے جذبات بہک چکے ہیں۔ میں رات کو سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بار بار یہی خواہش ہوتی ہے کہ کب دوبارہ تم یوں ہی میرے سینے سے آ کر لگو۔ میں تو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب دوبارہ سے بارش ہو اور تم میری باہوں میں سمٹ جاؤ، اور اب جب اپنی حلال کی بیوی بنا کر تمہیں اپنے کمرے میں لے آؤں تو تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ آج کی رات میں بالکل بھی خراب نہیں کرنے والا، چلو شاباش۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی الماری سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے دیکھ کر زمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آج تک ایسا بے باک ڈریس نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے تبریز کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ آپ کے پاس کیا کر ہے؟ کیا آپ نے یہ سب کچھ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا؟ تبریز کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے، شادی ایک نہ ایک دن تو میری ہونی ہی تھی۔ جب میں لندن میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا تو وہاں پر مجھے ایک شاپ پر یہ نائٹی دکھائی دی تھی، بہت خوبصورت لگی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو یہ حسین سا ڈریس پہنا کر اس کے ساتھ محبت کے قیمتی لمحات گزاروں گا۔ اب شادی چاہے جن حالات میں بھی ہوئی ہو، کم از کم میں اپنے ارمان تو نہیں مرنے دے سکتی۔ یہ سن کر زمل تو ہڑبڑا سی گئی تھی۔ کب کباتے ہاتھوں سے اس نے اس ڈریس کو پکڑا اور وہ واش روم چلی گئی۔ جیسے اس نے وہ ڈریس پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ واقعی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے وجود پر وہ ریڈ کلر کا خوبصورت جالی دار لباس چار چاند لگا رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس حالت میں باہر جاتی۔ جب اسے زیادہ دیر ہو گئی تو تبریز کہنے لگا، بس بھی کر دو، نکل آؤ باہر۔
اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ جتنا میرے صبر کو آزماؤ گی میں اتنا ہی بستر پر تم پر شدتیں لوٹاؤں گا۔ زمل گھبرا سی گئی اور کہنے لگی، مجھے شرم آ رہی، میں اس حالت میں آپ کے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تبریز کہنے لگا، بیوی ہو تم میری، باہر آ جاؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ ڈرتے ڈرتے وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ تبریز کی نظریں جیسی اس کے وجود پر پڑی تو بے ساختہ اس کے وجود میں ایک سختی سی آ گئی۔ وہ تو اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول چکا تھا۔ وہ شرم کے مارے سرخ پڑتی ہوئی اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ تبریز اس کے قریب آیا اور اگلے لمحے اسے باہوں میں بھر کر بستر پر گرا چکا تھا۔ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ اپنے وجود کا پورا دباؤ اس کے وجود پر ڈال گیا تو زمل کا سانس تک اکھڑنے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہامتے ہوئے تبریز کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ دور ہٹے مجھ سے، آپ کا وزن برداشت نہیں ہو رہا۔ تبریز کہنے لگا، ابھی تو صرف میرا وزن برداشت نہیں ہو رہا، ابھی تو تم نے بہت کچھ برداشت کرنا ہے، ابھی تو میں نے تمہارے وجود پر بہت سی شدتیں لٹانی ہیں، ابھی سے ہی تمہارا دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ وہ فوراً جھک کر اس کے لبوں پر اپنی انگلی پھیرنے کے بعد اس کے لبوں پر شدتیں لٹانے لگا تھا۔ زمل کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ بے حد خوف محسوس کر رہی تھی۔ ایک تو ویسے گھر والوں کی باتیں سن کر، پھر ماں باپ کی جدائی اور اب اچانک سے تبریز سے نکاح، وہ اس ساری صورتحال کو قبول کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب دھیرے دھیرے اس کے وجود سے جالی دار لباس کو سرکاتے ہوئے وہ مزید اس پر حاوی ہونے لگا تو زمل اسے کرنا تو بہت کچھ چاہتی تھی لیکن اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ گھبرا چکی تھی کہ کہیں باقیوں کی طرح تبریز بھی اس سے بدل نہ جائے، اس پر غصہ نہ کرے۔ پھر کیا ہوگا اگر وہ بھی اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دے تو؟ وہ رونے لگی تھی اور پھر تبریز جیسے اس کے وجود سے آخری پردہ الگ کرنے کے بعد اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا تو زمل کی سسکیاں بلند ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے الگ ہوا تھا، پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا رونا دھونا مچایا ہوا ہے تم نے زمل؟ زمل روتے ہوئے کہنے لگی، بہت برے ہیں آپ نے یہ سب کچھ زبردستی کیا نا، آپ نے تو یہ نکاح کر کے مجھ پر احسان کیا تھا، اپنی عزت کی خاطر آپ نے مجھے اپنا بنایا تھا، تو پھر آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ تو تبھی ہوتا ہے نا جب میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے۔ تبریز ماتھے پر بر ڈال کر کہنے لگا، محبت تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی لیکن نکاح تو ہوا ہے اور اس نکاح کے حقوق وصول کرنا تو بنتا ہے۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہ سن کر تبریز کے ماتھے پر بل پڑے تھے لیکن اسے اس وقت اس معصوم سی لڑکی پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پتہ نہیں تم لڑکیوں کو وقت کتنا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ فوراً اسے الگ ہو چکا تھا اور زمل جلدی سے واش روم میں گھسی تھی۔ چینج کرنے کے بعد ہی وہ واپس لوٹی تھی۔ وہ خود صوفے پر سوئی تھی اور تبریز بیڈ پر سویا تھا۔ اگلی صبح بہانے سے ریحانہ بیگم کمرے کے باہر ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ جب انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو زمل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آئی تو سامنے ریحانہ بیگم کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر خوف کی شکنیں نمودار ہونے لگی اور وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ریحانہ بیگم نے کمرے میں آ کر کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ تبریز بے خبر بستر پر سو رہا تھا جبکہ صوفے پر کمفرٹر اور ایک تکیہ پڑا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ زمل نے رات صوفے پر گزاری ہے۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ وہ زمل کو کھینچ کر کمرے سے باہر لے کر آئی تھی۔ اس وقت گھر میں مکمل طور پر سناٹا تھا۔ اسے ایک جانب کوریڈور میں لے کر جانے کے بعد دیوار سے لگا کر اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگی، خبردار جو میرے بیٹے کے قریب آئی تو سمجھی، اگر میرے بیٹے کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی تو، اور تم نے اپنی کوکھ سے میرے بیٹے کا بچہ جنمایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے خود کو اس کی نظر میں اتنا برا بناؤ کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ جب تک تم اس گھر میں رہی ہم تمہیں چین سے رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں اپنے خاندان کا حصہ نہیں سمجھتے، پھر تم جیسی بے حیا اور بدچلن لڑکی کو میں اپنی بہو کے روپ میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے چلتی بنو، سمجھی، ورنہ جان لینے میں تمہاری مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ ریحانہ بیگم کی یہ دھمکی سن کر وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔
रेहाना बेगम उसे ये कहकर बोली, जाओ किचन में जाकर नाश्ता तैयार करो सबके लिए। वो चुपचाप किचन की तरफ चली गई थी और फिर वहाँ पर सबके लिए नाश्ता बनाने में मगन हो गई। तबरेज़ जब उठकर बाहर आया तो उसकी बीवी नौकरों की तरह काम कर रही थी। वो फ़ौरन गुस्से से कहने लगा, घर के नौकर मर गए हैं क्या? कहाँ हैं सारे मुलाजिम? मेरी बीवी इस वक्त किचन में काम क्यों कर रही है? बेजान जो पहले गुस्से से बैठी थी कहने लगी, क्यों? तुम हमारे रीति रिवाज भूल चुके हो? तुम्हें पता नहीं कि घर की बहू अगले दिन सबके लिए नाश्ता अपने हाथों से बनाती है? तबरेज़ कुड़का रह गया था, जबकि जिमल हिचकिचाते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, कौन सा इतना काम है, सिर्फ नाश्ता ही तो बनाना था। वो कमर पर दुपट्टा बांधे सबको पराठे सर्व कर रही थी, जबकि तबरेज़ होंठ भींच कर उसे काम करते हुए देख रहा था। उसके बाद तबरेज़ तो ऑफिस चला गया था और इन दोनों खवातीन ने उसका जीना हराम कर दिया था। बार बार ताने देना और सारे घर की जिम्मेदारियों से पहले की तरह सौंपती गई थी। बेजान तो बाज़ अल्फाज में कह चुकी थी, तुम्हें क्या लगता है इस घर की बहू बनकर तख्त पर बैठ जाओगी? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी औकात हमारी नज़र में नौकरानी वाली है और हमेशा तुम नौकरानी ही रहोगी। वो चुपचाप आंसू पीती घर के कामों में मशगूल रहती थी। प्रेस के आने से कुछ देर पहले उसे कमरे में भेज दिया जाता था, लेकिन वो काम और थकन से इस कदर चूर हो जाती थी कि बेड पर लेटते ही सो जाती थी। उस रोज़ जब तबरेज़ आया तो उसका मन मचल रहा था। आज मौसम भी काफ़ी हसीन था और बार बार उसका दिल चाह रहा था कि वो अपनी बीवी के साथ कुर्बत के लम्हात गुजारे। जैसे वो कमरे में आया तो बिस्तर पर पसीने से तर बिखरे हुए बाल, वही पुराना सादा सा सूट और आंखों के नीचे हल्के लिए जिमल बिस्तर पर लेटी सो रही थी। तबरेज़ को गुस्सा आने लगा था और चिढ़ होने लगी थी। उसके पास खड़ा होकर कहने लगा, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? शायद तुम चाहती नहीं कि मेरे और तुम्हारे बीच की दूरियां ख़त्म हो। एक तो मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दिया, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मेरे घर आने का वक्त होता है तो तुम मरीजों की तरह बिस्तर पर लेटी हुई मिलती हो। ये क्या तरीका है आखिर? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ? इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? मुझे तो यकीन नहीं आता। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए था, मेरी मोहब्बत को तस्लीम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। तबरेज़ के अल्फाज सुनकर वो सटपटा कर उठकर बैठी थी। आंखें मसलते हुए कहने लगी, नहीं तबरेज़, बस मैं थक गई थी, थकन की वजह से आंख लगी। तबरेज़ कहने लगा, क्यों? करती क्या हो तुम सारा दिन? तुम्हारा सारा दिन कमरे में गुजर जाता है। काम के लिए तो वैसे ही मैंने मना कर रखा है कि तुम नहीं करोगे। वो चुपचाप उसकी डांट सुन चुकी थी और तबरेज़ को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उस रात उसने एक बार फिर वही बेबाक सी नाइटी पहनी जो ख़ास तबरेज़ उसके लिए लेकर आया था। नाइटी पहनकर जब वो उसके सामने आई तो तबरेज़ अभी भी नाराज़गी में मुंह फुलाए बैठा था। उसके जज्बात पिघलने लगे थे जब उसके सामने बैठकर कहने लगी, प्लीज़ तबरेज़, बस कर दे, मेरे साथ मज़ीद नाराज़ मत हो। मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में आप ही तो हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। तबरेज़ भी अब मज़ीद उससे दूर नहीं रह पा रहा था। उसने फ़ौरन उसे बाहों में भरकर अपने करीब कर लिया। आखिर आज वो वक्त आ ही चुका था जिसका उसे इंतज़ार था। उसे बाहों में भरकर उसके वजूद पर हावी होने लगा और धीरे धीरे उसके वजूद में सराहत करने लगा। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, कतरा कतरा दोनों एक दूसरे के वजूद में शामिल हो रहे थे और जिमल अपना आप मुकम्मल तौर पर तबरेज़ को सौंप चुकी थी। ये रात उनके लिए यादगार बन चुकी थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी तबीयत बेहद ख़राब सी थी। उसके लिए उठना और चलना भी दोबारा हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत जमा करके वो उठी। नहाने के बाद वो कमरे से बाहर निकली थी और आज तो उसका अंदाज़ देखने वाला था। बीजान ने जब उसे इस अंदाज में देखा तो माथे पर बल पड़ गया। कहने लगी, ए लड़की, ज़रा यहाँ मेरे पास आ। वो डरती डरती बीजान के पास गई तो वो कहने लगी, आज नई नवेली दुल्हन की तरह नहा धोकर कमरे से किस लिए निकल रही हो? बताओ। सुबह सुबह नहाकर तो वही लड़कियां निकलती जिन्होंने रात में अपने शौहर के साथ वक्त गुजारा हो। तुम्हारे चेहरे पर ये रौनक क्यों फूट रही है, बताओ मुझे। जिमल की तो हवाइयाँ उठ चुकी थी। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, वो गर्मी बहुत थी इसलिए। बेजान कहने लगी, हाँ गर्मी तो वाकई बहुत है और तेरे अंदर तो वैसी बहुत गर्मी है। आखिर को माँ जैसी है वैसी ही बेटी है। जिमल के लिए बार बार अपनी मरहूम माँ के लिए अल्फाज सुनना अब आसान नहीं था। वो फट पड़ी।
وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بی جان بس کر دیں، آپ بھی ایک عورت ہے۔ میری ماں کی سچائی جانے بغیر آپ ان پر کیسے تہمت لگا سکتی ہیں؟ میری ماں غلط نہیں تھی۔ میری ماں کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی بھائی، نہ بہن اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار۔ بس ایک بیمار ماں تھی جو بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ ان کی دوا ختم ہو گئی تھی، جو بچے کچے پیسے تھے وہ لے کر میری ماں میڈیکل سٹور سے دوا لینے کے لیے گئی تھی جب کچھ لوگوں نے انہیں اغوا کر لیا اور کوٹھے پر لے جا کر بیچ دیا۔ میری ماں وہاں پر 2 دن تک اذیت سے دوچار رہی اور روتی رہی۔ وہاں کے لوگ انہیں مارتے تھے کہ ہماری بات مان لے تو وہ بہت حسین ہے، لیکن میری ماں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ آخرکار اس روز آپ کا بیٹا یعنی میرے بابا عارف کوٹھے پہ گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا بیٹا یعنی میرا باپ پہلی بار ایسی جگہوں پر نہیں گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہاں پر جا کر وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی روتی بلکتی ہوئی میری ماں کو انہوں نے دیکھا تو انہیں ان پر ترس آ گیا اور شاید پہلی نظر کی محبت بھی میری ماں سے ہو گئی تھی۔ انہوں نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے اور میری ماں کو اپنی عزت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ میری ماں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میری ماں غلط تھی۔ میری ماں بھلے ہی ایسی جگہ پر گئی تھی، لیکن میرے باپ کے علاوہ کوئی مرد میری ماں کے قریب آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ بار بار الزام پر الزام لگائے جا رہی ہیں۔ آپ نے اپنے خاندان کے مردوں سے پوچھا ہے کہ وہ کب اور کتنی بار ایسی جگہوں پر گئے ہیں؟ کیا کردار صرف عورت کا ہی ہوتا ہے، مرد کا نہیں ہوتا؟ عزت صرف عورت ہی خراب کرتی ہے، مرد نہیں کرتے؟ زیمل نے روتے ہوئے کہا۔ زیمل کے الفاظ سن کر بے جان گھنگ سی رہ گئی تھی۔ تبریز بھی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے الفاظ سن چکا تھا اور ریحانہ بیگم بھی بے جان چپ چاپ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ان کے سامنے آج اتنی اونچی آواز میں بول چکی تھی۔ وہ پھر کہنے لگی، آپ کو جو کہنا مجھ سے کہیے، دوبارہ میں آپ کے منہ سے اپنی مرحوم ماں کے بارے میں کچھ نہ سنوں۔ کچھ خدا کا خوف کر لیں آپ۔ عمر کیا ہے آپ کی؟ اگر یہاں پر آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ کو خوف نہیں آتا؟ قبر میں جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ مرنا تو برحق ہے نا، آپ نے بھی مر جانا اور میں نے بھی۔ کم از کم یہ الفاظ کہہ کر اپنی ساری زندگی کی عبادت تو مت گنوائیے۔ بی جان کو تو جیسے چپ سی لگ چکی تھی۔ وہ فوراً لاٹھی ٹیک کر لڑکھڑا کر اٹھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ شاید واقعی ان کی زمین انہیں ملامت کیا تھا، لیکن ریحانہ بیگم اتنی آسانی سے خاموش رہنے والی کہاں تھی۔ دھیرے دھیرے بی جان بھلے زمل سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن اسے دوبارہ تانے تشنے دینا اور گالم گلوچ کرنا وہ بالکل چھوڑ چکی تھی۔ ریحانہ بیگم کو ان کی یہ خاموشی بھی کھلنے لگی تھی۔ تبریز کی محبت زمل کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ پہلے سے کافی نکھری ہوئی لگنے لگی تھی۔ اس رات بھی شرارت سے تبریز اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے چہرے کو چومتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، یہ تو پہلے کافی اداس رہا کرتی تھی، لیکن اب میری محبت پا کر یہ مزید نکھر چکی ہے۔ شرم کے مارے زمل کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ چند روز بعد اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ تبریز اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، آپ کی وائف کو کافی اندرونی کمزوری ہے، میں ملٹی وٹامنز دے رہی ہوں، یہ ساتھ ضرور استعمال کروائیں، کیونکہ ایسی حالت میں ان کی صحت کا بہتر ہونا ضروری ہے، تبھی تو بچے کی اچھی نشو و نما ہوگی۔ یہ سن کر تبریز کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ زمل کو فوراً اپنے ساتھ لگا چکا تھا، وہ بابا بننے والا تھا۔ زمل بھی شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ جیسے گھر آ کر یہ خوشخبری انہوں نے بی جان اور ریحانہ بیگم کو دی تو ریحانہ بیگم تو تلملا اٹھی۔ انہوں نے فوراً مٹھائی کا ٹوکرا فرش پر پٹک کر کہا، میں کبھی بھی اس عورت کو اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ تبریز نے جب اپنی ماں کے اندر اس قدر نفرت دیکھی تب اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، ماما آپ جانتی ہیں آپ اپنی ان حرکتوں سے میرے دل اور دماغ میں اپنا مقام ختم کر رہی ہیں۔ میں صرف اور صرف آپ کی عزت کر رہا ہوں، جبکہ آپ کو اس قدر سنگ دل دیکھ کر میرے دل میں آپ کی وہ قدر و منزلت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ لڑکی جس کی کوکھ میں میرا بچہ ہے، اس کے بارے میں آپ اتنی نفرت دل میں کیسے رکھ سکتی ہیں؟ لیکن ریحانہ بیگم بالکل نہیں مانی تھی۔ آخرکار تبریز نے بھی ایک فیصلہ کر لیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب آپ کو میری بیوی اور بچہ قبول تو میں بھی ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جہاں پر ان دونوں کی عزت نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ اپنے شہر والے گھر میں شفٹ ہو جاؤں۔ ریحانہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے اور کہنے لگی، تم اب اس لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ دیکھا اس لڑکی کو، اس نے تمہیں کیسے مجھ سے دور کر دیا۔ زمل ایک بار پھر تائی کے سامنے گئی اور کہنے لگی، تائی جان، جو ہوا سب بھول جائیں، یہ خوشی کا موقع ہے،
اور میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن آپ میرے لیے نہ صحیح لیکن اپنے آنے والے وارث کے لیے مجھے اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں۔ میں آپ کی ساری باتیں بھول جاؤں گی۔ لیکن ریحانہ بیگم اسے دیکھ کر کہنے لگی، دور ہٹ کر کھڑی ہو، تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ کا بیٹا کہاں چھینا؟ آپ کا بیٹا یہی آپ کے پاس ہے۔ آپ کیوں غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی ہے؟ لیکن ریحانہ بیگم اس سے پہلے کہ جمل کے منہ پر تھپڑ مار دیتی، تبریز نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، بس بہت ہو گیا ماما، میں مزید اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ جمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر نکل آیا تھا اور کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید یہی ان دونوں کے لیے بہتر تھا اور ان کے آنے والی اولاد کے لیے بھی۔ وہ اسے الگ گھر میں لے کر آ چکا تھا۔ جمل بار بار رک کر یہی کہتی رہی کہ پلیز ایسا مت کرے، میری خاطر اپنے خاندان والوں کو نہ چھوڑے۔ لیکن اگر آج تبریز کمزور پڑ جاتا تو کل اس کی زندگی مزید تنگ ہو سکتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا جہاں پر اس نے ملازمائیں رکھی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے گھر میں سکون آنے لگا اور جمل بھی خوش رہنے لگی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا اور کاشف چچا اکثر ان سے ملنے آتے رہتے تھے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب اچانک جمل کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ بی جان کو جب کاشف صاحب نے بتایا کہ جمل کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ حالت بہت نازک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپریشن کرنا پڑے۔ میرا بیٹا بہت پریشان ہے اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو بی جان بھی فوراً لاٹھی ٹیک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہنے لگی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ریحانہ بیگم ابھی بھی بت بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان اور کاشف صاحب ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ اپنی بی جان اور باپ کو دیکھ کر تبریز کو ڈھارس ملی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آئے اور پھر مبارکباد دیتے ہوئے نرس نے خوبصورت سی بیٹی تبریز کی گود میں دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ فوراً کہنے لگا، میری بیوی؟ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی کے تاثرات ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن ان کو بلیڈنگ کافی زیادہ ہوئی اور بلڈ پریشر بھی ہائی ہو چکا ہے۔ بچہ تو مکمل طور پر ٹھیک ہے لیکن ان کی حالت بہت خراب ہے، اب دعا کریں۔ یہ سن کر تبریز لرز اٹھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ جمل کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا، لیکن یہ سب کیا تھا؟ نے جب اپنے پوتے کو یوں اس لڑکی کے لیے تڑپتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی پڑپوتی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اپنے کندھے پر تبریز کا سر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ جمل کو ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن تبریز رونے لگا تھا۔ پورا دن گزر چکا تھا اور جمل کو ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، نہیں دادی جان، اسے بد دعائیں لگ گئی ہیں۔ میری ماں نے صبح و شام جولی اٹھا کر اسے بد دعائیں دی تھی۔ شاید اس بے گناہ اور بے قصور پر ایک بار پھر بد دعاؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ اگر جمل کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ریحانہ بیگم کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کے بیٹے کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ بی جان نے ان سے کال پر بات کر کے کہا، تم جو چاہتی تھی نا کہ مر جائے وہ لڑکی، تمہارا بیٹا تڑپ رہا ہے، اتنا بتا دوں میں تمہیں ریحانہ کہ اگر جمل کو کچھ ہوا تو تمہارا بیٹا بھی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ ریحانہ بیگم کہیں نہ کہیں اندر تک تڑپ اٹھی تھی۔ اپنے بیٹے کو یوں تڑپتا دیکھ کر وہ بھی ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ اتنے عرصے بعد اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ کر تبریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جب وہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا گئی تو منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ آنسو ہی بتا چکے تھے کہ ریحانہ بیگم کا دل پسیج چکا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، بیٹا فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ زندگی کی بہاریں دیکھے گی۔ تبریز بار بار شیشے کی کھڑکی سے اندر دیکھ رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد جمل کو ہوش آ گیا، تبریز کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ بار بار کبھی اس کا ہاتھ چومتا تو کبھی اس کا ماتھا۔ آنکھیں کھولتے ہی جمل کے سر پر بی جان، ریحانہ بیگم اور تبریز موجود تھے۔ وہ حیران ہو چکی تھی جب تبریز نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ریحانہ بیگم بھی روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی اور بی جان بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی بیٹی ان کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ جب اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر جانے لگے تو ریحانہ بیگم نے گاڑی کا رخ حویلی کی طرف مڑوا دیا تھا، جس گھر سے اسے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ ریحانہ بیگم آج خود اپنی بہو کو سہارا دے کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گھر میں رونق لوٹ چکی تھی اور بی جان اپنے خاندان کو ایک ساتھ خوش اور پرسکون دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔